Bismillahirrahmanirrahim. Welcome and अस्सलाम वालेकुम. ग्रेड सेकेंड ईयर पर उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे. तो स्टूडेंट्स, आपको मेरिट ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहते हैं. स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो अपना यूनिट नंबर 6 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था अपने राउंड 3 का. तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने सकाफ़त के बारे में पढ़ा, सकाफ़त की अहमियत के बारे में पढ़ा. उसके साथ साथ हम लोगों ने जो है वो अपना सकाफ़ती विरसा अहम मकामात के बारे में पढ़ा. ठीक है जी. तो आज हम जो है अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं. हाँ जी, तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो है जी, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जी सवाल नंबर 2 लॉन्ग में कि पाकिस्तानी सकाफ़त का हमारी कौमी यकजहती व इत्तेहाद में क्या किरदार रहा है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक चीज़ बताती चलो कि ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का मुख्तलिफ तरह से आ सकता है, लेकिन उसका आंसर सेम है. जैसे अभी मैंने आपको कहा कि पाकिस्तानी सकाफ़त का हमारी कौमी यकजहती व इत्तेहाद में क्या किरदार रहा है, या फिर आप लिख सकते हैं पाकिस्तानी सकाफ़त की मुश्तरका खसूसियात क्या है, या फिर आप लिख सकते हैं कि पाकिस्तानी सकाफ़त के नुमाया खदो खाल बयान करें. तो तीनों क्वेश्चंस का आंसर जो होगा वो सेम होगा. ठीक है, समझ आ गया आपको उसको कि ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं इनका आंसर जो होगा वो सेम होगा. तो आज हम स्टूडेंट्स अपना शुरू करते हैं कि पाकिस्तानी खसूसी सकाफ़त की मुश्तरका खसूसियात. तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं अपनी सकाफ़त के बारे में कि पाकिस्तानी सकाफ़त के हवाले से जो है कि आज जिस मकाम पर पाकिस्तान की सकाफ़त है या जो खसूसियात हमें नज़र आती हैं वो अभी की नहीं है, 2-4 साल पहले की नहीं, बल्कि वो हज़ारों साल का सफ़र करके इस मकाम पर पहुंची हैं. और जो हमारे कल्चर की जो इब्तिदा थी उसके बारे में कहते हैं कि शायद खाना बदोश रहा हो कि वो लोग खुराक की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते थे. लेकिन यहाँ फिर उसके बाद क्या हो कि दरियाई वादी में लोगों ने ज़राअत का आगाज़ किया कि ज़्यादातर वहीं पर लोग जो थे रहते थे जहाँ पर पानी और खुराक मौजूद होता था. फिर लोगों ने क्या किया कि ज़राअत का आगाज़ किया और जो खाना बदोशी थी उसे छोड़कर एक मकाम पर रहना उन्होंने शुरू कर दिया. और इन्हीं इब्तदाई बस्तियों ने कदीम सिंध की तहज़ीब की शक्ल अख्तियार कर ली. ये कदीम सिंधी तहज़ीब जो थी अपने अरूज को पहुंचकर ज़वाल का शिकार हुई. फिर भी इसने बहुत से अनमेट जो है कि जो नकूश छोड़े और उसके असरात जो हैं अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं. अच्छा जी, वादी सिंध की तहज़ीब के आगाज़ होने के बाद जो सेंट्रल एशियन स्टेट से आर्यंस आए वो फिर यहाँ पर आए, उन्होंने बुद्ध मत को फ़रोग़ दिया, वो इक़्तिदार में आ गए तो उन्होंने एक नई तहज़ीब को जन्म किया जिसे हम गंधारा तहज़ीब के नाम से जानते हैं. और यहाँ पे जो मकामी लोग थे उस वक्त बुद्ध मत के न सिर्फ तहज़ीबी असरात भी उन्होंने किए बल्कि वो रहन सहन और रसूमात में भी आज भी उनके मौजूद है. और मुसलमानों की जब आमद हुई तो यहाँ पर इस्लामी तहज़ीब को अरूज हुआ. बरसगीर मुसलमान क्योंकि वस्त एशिया, दमिश्क, बगदाद और ईरान में एक जो है एक अजीम सकाफ़त की बुनियाद रख चुके थे, इसलिए इस्लामी तहज़ीब में तमाम सकाफ़ती असरात भी शामिल थे. यहाँ में ये कहने का मकसद कह रहा है कि हमारे जो इस्लामी तहज़ीब जो थी मुसलमानों की जब आमद हुई बरसगीर में, तो एशिया में देखें तो दमिश्क में देखें, बगदाद, ईरान में वहाँ की अजीम जो सकाफ़तें हैं उन सब का रंग वो साथ लेकर आए थे. और फिर बरसगीर में जब जो फ़नून लतीफ़ा के हवाले से एक नए आर्ट ने जन्म लिया जिसे हम इंडो इस्लामिक आर्ट के नाम से याद करते हैं. जब 1857 में मुसलमानों का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जब ज़वाल हो गया तो तकरीबन 90 साल तक अंग्रेज़ यहाँ पे हुक्मरान रहे. मगरबी तहज़ीब ने भी यहाँ हमारी तहज़ीब पर नकूश छोड़े. आज पाकिस्तान की सकाफ़त में इस तवील सफ़र के बाद बहुत सी जो है वो मुश्तरका खसूसियात पाई जाती. यानी अगर हम लोग देखें अपनी सकाफ़त में तो हमारे पास स्टार्ट से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास जो वादी सिंध की तहज़ीब है उसके भी कुछ असरात हैं, गंधारा की तहज़ीब के भी कुछ असरात मौजूद हैं. इसके बाद जब मुसलमानों की बरसगीर में आमद हुई तो फिर जो एशिया, दमिश्क, बगदाद, ईरान की जो सकाफ़त थी उसके भी बहुत से इस्लामी रंग जो थे वो हमारी सकाफ़त में शामिल थे. और उसके साथ साथ जब अंग्रेज़ों ने हमारे हिंदुस्तान पर 90 साल जो हुक्मरानी की उसमें
اس کے دور کے بھی کچھ تہذیب کے ثقافت جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور پاکستان کی جو ثقافت ہے اس میں اب جو مشترکہ خصوصیات ہیں، یعنی جو اس کے خد و خال پائے جاتے ہیں، اس کو اب ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے جی مذہبی یکجہتی۔ پاکستان میں دیکھیں 90% مسلمان آباد ہیں، اس لیے ہمارا جو کلچر ہے اس میں کیا ہے، اسلامی رنگ نمایاں ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف رہن سہن اور طرز زندگی کے مطابق اسلامی تعلیمات اور نظریات کے عقائد میں تقریباً ہم خیالی پائی جاتی ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی علاقے ہیں سب میں دیکھا جائے تو ایک جیسی روایت کے پابند ہیں، مذہبی یکجہتی کا باعث ہے۔ مذہبی یکجہتی استحکام پاکستان کے لیے ضروری ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ معاشرے کی پاکستان میں بسنے والی جو ہے وہ جتنی بھی اقوام ہیں، مسلمان تو ہے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے سیاسی اور سماجی لحاظ سے مکمل، انہیں مذہبی آزادی حاصل ہے، سیاسی آزادی حاصل ہے، اور سماجی لحاظ سے بھی انہیں مکمل آزادی حاصل ہے۔ یعنی یہاں پر ہر کسی کو ایک شہری ہونے کی حیثیت سے مکمل آزادی حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں مخلوط کلچر یا ثقافت، مکس کلچر، کہ پاکستانی ثقافت ایک مخلوط ثقافت ہے۔ پاکستان کی جغرافیائی حدود، آب و ہوا کے مختلف خطے، تاریخی ثقافتی ورثے، پاکستان مختلف علاقوں کے ادب و زبانوں میں فرق ہے، تمام ثقافتی دھاروں کا مرکز پاکستان ہے جس کی شناخت اسلام ہے۔ یہاں میں وہی بتا رہے کہ ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہماری ثقافت جو ہے وہ مخلوط ہے، اس میں بہت سے رنگ و نسل کے، بہت سے لوگوں کے جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں، یعنی کہ ہمارے ہر علاقے کے لوگ، ان کے ارد گرد کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہمارے انحصارات کے باعث خوراک، رہن سہن میں واضح فرق ہے۔ قدیم باشندے جو تھے یہاں پہ عربی، ایرانی، ترانی سبھی نسلوں کے لوگ آباد تھے۔ جو بھی گروہ تھا وہ اپنے ساتھ علاقائی نسلی رسم و رواج کے ساتھ لباس اور زبان لے کر آئے تھے۔ اس گروہی ثقافت نے جو کیا دوسری گروہوں پر بھی اثر ڈالا ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ مرد عورت کا مقام پاکستان، دیکھیں پاکستانی ثقافت کی بنیاد کیا ہے، اس میں کہ ہماری ثقافت میں اسلامی تشخص کی جھلک ہے، یعنی مرد کو مرکزی مقام حاصل ہے، وہ خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، خاندان کی مالی معاشی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کو تحفظ بھی فراہم کرتا ہے، اور نسل اسی کے نام سے چلتی ہے۔ اس کو معاشرے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی معاشرے میں عورت کو بھی اہم مقام حاصل ہے، وہ گھر کی مالکہ ہوتی ہے۔ عورت تعلیم حاصل کر کے جائیداد بنانے، کاروبار کرنے اور وراثت میں حصہ طلب کرنے کا حق رکھتی ہے، یعنی اس کے پاس حق ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا حق مانگ سکتی ہے۔ اور جدید دور کو اگر دیکھا جائے تقاضوں کو پورا کرنے خاطر بہت سی خواتین کیا کر رہی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے لباس۔ پاکستان کا جو قومی لباس ہے نہایت سادہ، باپردہ اور پروقار ہے۔ مرد شلوار قمیض، شیروانی، ٹوپی کپڑے پہنتے ہیں، اور اس کے علاوہ خواتین شلوار قمیض اور دوپٹہ عام لباس ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ مختلف جو علاقے ہیں ان کے مختلف اپنے اپنے ڈریسز کے مطابق ہوتے ہیں، لائک ان میں آپ دیکھ لیں تو سندھ میں شلوار قمیض کے ساتھ سندھی ٹوپی اور اجرک ہوتی ہے، پنجاب کے دیہی علاقوں میں کرتا دھوتی اور سر پر صافہ باندھتے ہیں، سرحد میں شلوار قمیض کے ساتھ واسکٹ عام ہے، جبکہ بلوچستان میں زیادہ پٹھان ہے، اس لیے ان لباس ان کا جو ہے وہ سرحد کے لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اور پاکستان کے تمام علاقائی جو لباس ہوتے ہیں، قومی لباس میں بھی اسلامی تعلیمات زیر اثر پردے کے مطابق جیسا بھی لباس ہونا چاہیے وہ پردے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس عنصر کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ آپ کا جیسا بھی لباس پہن رہے ہیں وہ جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس خوراک۔ پاکستان کے جو عام لوگ ہیں، لوگوں کی روزمرہ کی خوراک کیسی ہے؟ نہایت سادہ ہے۔ گندم کی روٹی چاول کے ساتھ گوشت، دال اور سبزی کی ترکاری استعمال کرتے ہیں، پینے کے لیے دودھ، لسی، چائے، قہوہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اور پرتکلف ضیافتوں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اچھا، شادی بیاہ اور دعوتوں میں ہوتا ہے کہ پرتکلف
ضیافتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خوراک کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، مختلف جو ہے خوراک جو ہے مختلف علاقوں میں موسمی اثرات کے مطابق بھی ہوتی ہے۔ جیسے سرد علاقوں میں جو ہوتا ہے زیادہ تر گرم خوراک کھائی جاتی ہے، جیسے اس میں وہ لوگ جو ہے گوشت کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گرم رکھتا ہے، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں جب گرمیاں ہوتی ہے تو زیادہ تر دودھ، دہی، گھی اور سبزیاں وغیرہ کھاتی ہیں، جبکہ بلوچستان میں بہت زیادہ حد لذیذ ہے دمبے کا گوشت۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ کہتے ہیں فن تعمیر۔ فن تعمیر کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں کہ پاکستان فن تعمیر کی طویل تاریخی پس منظر لگتا ہے، یعنی یہاں کے لوگ فن تعمیر میں ہمیشہ سے ماہر رہے ہیں۔ اگر آپ موہنجو-داڑو، ہڑپا اور ٹیکسلے کے کھنڈرات کو دیکھتے ہیں تو اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہاں پر کتنی بہترین تعمیرات تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس بعد میں مغلز کا آپ ٹائم دیکھتے ہیں تو ان کی اگر آپ تعمیرات کو دیکھیں تو پھر وہ انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ اس ٹائم پہ بھی اتنی خوبصورت جو ہے یہ لوگ عمارتی کام کرتے ہوتے تھے، یا جو ہنر ان کے پاس تھا وہ موجود تھا۔ اس کے علاوہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو اٹک کا روہتاس کا قلعہ ہے، لاہور کا شاہی قلعہ ہے، لاہور اور ٹھٹا کی شاید مساجد ہے، مزار شاہ رکن عالم ہے، مکلی کا قبرستان ہے، مزار جام نظام الدین ہے، اور مقبرہ جہانگیر جو ہے یہ ان کے فن تعمیر کے بہترین نمونے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ آ جاتا ہے فنون۔ فنون فن کی جمع ہے۔ فنون کے حوالے سے پاکستان نے کئی فنون میں کمال حاصل کر رکھا ہے۔ دھاتوں سے برتن، زیورات اور آلات بنانے کے فن بہت قدیم ہے۔ صوبہ سرحد میں سنگ تراشی کا جو فن تھا اپنے عروج پہ تھا۔ اسلام کی آمد سے بت تراشی کی جگہ عمارتی سنگ تراشی نے لے لی، کہ جو پہلے یہ بت بناتے ہوتے تھے سنگ تراشی سے، پتھروں سے، اس کی جگہ پر انہوں نے کیا کیا کہ عمارتی سنگ تراشی عمارتیں بنانی شروع کر دی۔ مغلوں نے خاص طور پر اس فن کو فروغ بخشا۔ زیورات سازی، سکہ سازی، لکڑی پر کندہ کاری، پچی کاری اور لاکھ کا کام آج بھی ترقی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی کے کھیل تماشے اور میلے۔ کھیل تماشے اور میلے ہماری ثقافت کا حصہ ہیں۔ کھیل تماشے جو ہیں ملک کے ہر حصے میں میلے یا تہوار موسموں اور فصلوں کے حساب سے یا بزرگان دین کے عرس کے موقع پر لگتے ہیں۔ یہ میلے ملک کی ثقافت کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ پاکستان کی ہاکی ٹیم اور کرکٹ ٹیم دنیا میں خاص شہرت رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسکواش میں پاکستان نے نامور کھلاڑی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جی شادی بیاہ کی رسمیں۔ شادی بیاہ کی رسمیں دیکھیں پاکستانی ثقافت شروع سے ایک مخلوط ہے۔ اس کے مختلف علاقوں میں رسومات میں تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے، لیکن شادی کی جو رسم ہوتی ہے اس میں زیادہ اسلامی رنگ غالب ہے۔ اس میں نکاح جیسی پاکیزہ رسم سے ابتدا ہوتی ہے اور شادی کی تقریب خاص اہتمام سے ہوتی ہے، اور شادی کے اختتام پر کیا وہ ولیمہ بھی دیا جاتا ہے۔ خواتین اور بچے خوشنما رنگوں کے زرق لباس پہنتے ہیں، اور جو ہے وہ یہاں پر بہت ہی جو ہے محفل موسیقی اور دولت و سرور کی نمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ جن کے پاس جو دولت اور سرور کی نمائشیں موسیقی وغیرہ بھی ہوتی ہیں، حالانکہ ایسی رواج جو رواج ہے، یہ جو رسومات ہو گئی ہیں کہ یہ محفل موسیقی کرنا، یہ دولت کی نمائش وغیرہ کرنا، یہ تو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ شادی کا جو گھر ہوتا ہے وہ دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ لائٹیں وغیرہ لگی ہوتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس گھر میں شادی ہو رہی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو لاسٹ وہ آتا ہے پیدائش اور اموات کی رسمیں۔ پیدائش کے وقت کیا ہوتا ہے مٹھائی تقسیم کر کے خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق نومولود کے کان میں اذان دی جاتی ہے، عزیز و اقارب کیا کرتے ہیں خوشی کے موقع پر مبارک دینے کے اس گھر جاتے ہیں جہاں نومولود کی ولادت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے ہاں اور اگر اسی طرح سے کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو اس صورت میں عزیز و اقارب اور اہل محلہ غم میں شریک ہوتے ہیں۔ تجہیز و تکفین کے انتظام بھی عزیز و اقارب اور اہل محلہ ہی کرتے ہیں، ساتھ میں دور سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ اس طرح ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت سے معاشرے میں بھائی چارہ اور باہمی تعاون کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آج کا یہ جو ہمارا تھا ٹاپک کہ اسلامی جو ہے اس کے خد و خال ہم نے پڑھنے تھے
اسلام پاکستانی ثقافت کی جو مشترکہ خصوصیات تھی یا پاکستانی ثقافت کے نمایاں خد و خال تھے، ان کے بارے میں آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اسٹوڈنٹس، اس کو یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ یہ آگے آپ کے پیپرز کی تیاری کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا، آپ نے اس کو لازمی یاد کرنا ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں آپ کو کروانی ہیں ساری آپ کے پیپرز میں یعنی آپ کا راؤنڈ 3 میں شامل ہے، آپ نے اس کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔